नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। आज फिर मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल से उसकी तौफ़ीक़ से अपनी किताब अफ़ज़लियत अली अलैहिस्सलाम इसकी नशिस्त नंबर 22 यानी लेक्चर नंबर 22 लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मुझको हक़ बात कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जैसा कि आप जानते हैं कि अपनी इस किताब में जो मैंने कोई 750-800 के करीब आयात जमा की हैं, 5000 हदीस हैं, 250 से ज़्यादा सहाबाए किराम और उम्महातुल मोमिनीन मुहद्दिसीन मुफस्सरीन की आरा हैं, जिसकी हम रिकॉर्डिंग करवा रहे हैं, एक समरी दे रहे हैं मुख्तसर सी। उसकी आज आयत का नंबर है 35 और ये सूरह शूरा की आयत नंबर 23 है, आयत मवद्दत, बड़ी मारूफ आयत मजीदा है। आज उस पे बात करेंगे जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा, कि हबीब मुकर्रम ए रसूल मोहतशम बेशक आप फरमा दें कि मैं इस तबलीग रिसालत पर तुमसे कोई उजरत, कोई मुआवजा नहीं मांगता मगर अपनी कराबत से मोहब्बत चाहता हूँ, मवद्दत चाहता हूँ। अगर आप कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का मुताला करें, स्टडी करें, तो अल हम से वन्नास तक पूरे का पूरा कुरान आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुबान से ही अदा हुआ है। आका अलैहिस्सलाम ने सारा का सारा कुरान आगे पढ़ के सुनाया है। जिब्रील अमीन हुज़ूर अलैहिस्सलाम की तरफ कुरान लेके आते थे और आगे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे कन्वे करते थे, डिलीवर करते थे। जब आका अलैहिस्सलाम के अलावा कोई कुरान पहुँचाने वाला नहीं, जब आका अलैहिस्सलाम के अलावा कोई कुरान बताने वाला नहीं, तो फिर अल्लाह ये को कह रहा है कुल, आप कह दें। तो जब कहना ही हजूर ने, जब फरमाना ही हजूर ने, तो फिर अल्लाह ये साथ क्यों ताकीद कर रहा है कि आप कह दें। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का एक कायदा, एक दस्तूर है, एक बड़ा खूबसूरत निज़ाम है अल्लाह के इस कलाम का, कि जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कोई बड़ी ख़ास बात करनी हो जिसका तल्लुक़ इंसान के अक़ीदे के साथ हो, उसके विज़न, उसके ईमान, उसके थाट और नज़रिया के साथ हो, तो अल्लाह अपनी बात को मज़ीद ताकीद देने के लिए उसके शुरू में लगाते हैं कुल, कि आप कहते हैं। तो कहना तो हुजूर नहीं है, लेकिन कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का ये कायदा, का असूल है कि बात की अहमियत के लिए अल्लाह शुरू में लगाता है कुल। जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी तौहीद का पैगाम देना चाहा, तो तौहीद की गवाही के बगैर इंसान साहिब ईमान ही नहीं होता। तो ये कितना अहम मसला है तौहीद, तो ये अकीदा भी है, विज़न भी है, ईमान भी है। तो जब अल्लाह ने तौहीद की बात की फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद, कि आप कह दें कि अल्लाह एक है। तो इसीलिए एक और मुकाम पर फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी। जब आका अलैहिस्सलाम की इत्तिबा की बात की तो फिर फरमाया कि अगर तुम अल्लाह की मोहब्बत चाहते हो तो कह दो इनसे कि मेरी अतात करें, मेरी इत्तिबा करें, मेरी ताबेदारी करें। तो मैं आपको कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से मुतअद्दिद ये मुकामात बता सकता हूँ कि जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बात शुरू की कुल से, तो यहाँ भी जब अल्लाह ने बात कुल से शुरू की कि आप कह दें, आप फरमा दें कि ये जो तुमको मैंने संवारा है, तुमको निखारा है, तुम वो थे जो माँ को जाके मंडियों में बेच देते थे, मैंने माँ के कदमों के नीचे जन्नत रख दी है। बेटी को पैदा होते ही तुम दफन करते थे, मैंने बेटी को घर के लिए रहमत कर दिया है। शराब पीते थे, शराब को मैंने बैन कर दिया, हराम कर दिया। काबे का बरहना तवाफ़ करते थे, काबे को मैंने इबादतगाह कर दिया है। काबे को बुतों से पाक कर दिया है। ज़रा ज़रा सी बात पे एक दूसरे को तुम कत्ल कर देते थे, मैंने तुमको भाई भाई कर दिया है। तुम गरीब को, कमज़ोर को, मिस्कीन को, यतीम को दबा के रखते थे, मैंने गरीब को अमीर के साथ खड़ा कर दिया। एक ही साहब में खड़े हो गए महमूद व अयाज़, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। बंदा और साहब व मोहताज व गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुँचे तो सभी एक हुए। मैंने तुम्हारे किरदार को संवारा है, तुम्हारी गुफ्तार को संवारा है, तुम्हारे इखलाक को संवारा है, तुम्हें अशरफुल मखलूक़ात होने का एहसास दिलाया है, तुमको नमाज दी है, तुमको रोज़ा दिया है, तुमको हज दिए, तुमको उम्रे दिए, तुम्हें अशरफुल मखलूक़ात का एहसास दिलाया है।
جو کچھ بھی تمہیں سنوارنے کے لیے، نکھارنے کے لیے میں نے کیا ہے، اسٹرگل کی ہے، محنت کی ہے، ریاضت کی ہے، اور اس کے بدلے میں جو کچھ میں نے فیس کیا ہے، میں نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں، باپ دادا کا میں نے شہر چھوڑا ہے، میرے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، میرے راستے میں گڑھے کھودے گئے، شیب ابی طالب میں 3 سال کے لیے مجھے محصور کر دیا گیا، میرے دندان شہید کیے گئے، میرے رخسار زخمی کیے گئے، جنگ بدر ہوئی، احد ہوئی، خندق ہوئی، حنین ہوئی، خیبر ہوئی، جو کچھ بھی میں نے تمہیں سنوارنے کے لیے کیا ہے، اس پر تم سے کوئی اجرت، کوئی صلہ، کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربا، کہ ایک امید رکھتا ہوں کہ میری قرابت سے مودت رکھنا، ان سے محبت کرنا، ان سے پیار کرنا۔ تو اس کے ذیل میں یہ بھی اللہ کا فرمان ہے، حضور کا نہیں۔ اللہ اعلان کروا رہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک زبان سے، اے حبیب مکرم اپنی امت تک یہ میرا پیغام پہنچا دو۔ اللہ مودت کہہ رہے، مودت اہل بیت کی مودت اللہ کہہ رہے، یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ اللہ کا امر ہے۔ تو آپ پتہ کرتے ہیں اس کے ذیل میں کہ وہ قرابت والے کون ہیں۔ جو پہلی حدیث دینا چاہتا ہوں، اس کو امام احمد بن حنبل فضائل صحابہ میں اس کی جلد نمبر 2 ہے، حدیث کا نمبر ہے 1141، بیروت لبنان کا نسخہ ہے۔ اسی حدیث کو امام طبرانی معجم الکبیر میں جلد نمبر 3، حدیث کا نمبر ہے 2641 اور 12259، اور اسی حدیث کو امام حیثمی مجمع الزوائد و منبع الفوائد جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 170 میں۔ یہ اہل سنت کے سر کا تاج ہے، پوری سنیت کا مدار ہے ان ہستیوں پہ۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی، آپ روایت کرتے ہیں حضرت ابن عباس عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال لما نازلت هذه الآیہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قرابتک هؤلاء الذین واجبت علینا مودتهم قال علی وفاطمہ وابناہما۔ حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت مودت نازل ہوئی تو میں نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کی وہ کون سی قرابت ہے جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کی مودت کو ہمارے لیے واجب کر دیا گیا ہے، اللہ کے قرآن میں کمپلسری کر دیا گیا ہے، فرض کر دیا گیا ہے، لازمی کر دیا گیا ہے، حتمی کر دیا گیا ہے، وہ کون سی آپ کی قرابت ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ علی ہے، پہلا نام علی کا، وہ فاطمہ ہے، اور وہ ان کے بیٹے ہیں۔ اب دیکھیں یہ جو آیا مودت کے جو پہلے مصداق بنے ہیں وہ علی ابن ابی طالب ہے، یعنی جو مودت جس قرابت کی اللہ نے مانگی ہے، رسول نے نہیں، اللہ نے آرڈر دیا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ کا امر ہے، اللہ کی وحی، اللہ کا پیغام ہے، اس میں جو پہلی شخصیت ہے اس شخصیت، اس ہستی کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ اور یہ بھی مولا علی علیہ السلام کی کلی افضلیت ہے پوری کائنات میں، حضور کے بعد کسی کو یہ شرف اور یہ مقام اور مرتبہ اور یہ منزلت عطا ہی نہیں ہوئی۔ پہلے نمبر پہ جو مودت کے مصداق بنے اس آیت مجیدہ کے، اس ہستی کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ بتاؤ مجھے کون ہے وہ کہ جن کی مودت کو اللہ مانگ رہا ہے؟ اور مودت محبت کو نہیں کہتے، مودت کہتے ہیں مچھلی دریا سے باہر آتی ہے تو وہ پانی کے لیے جب تڑپتی ہے، مچلتی ہے تو مر جاتی ہے پانی کی جدائی میں، وہ جو تڑپتی پھڑکتی ہے نا اس کو مودت کہتے ہیں۔ کہ اہل بیت سے محبت نہیں کرنی، مودت کا جذبہ رکھنا ہے کہ اہل بیت کے بغیر اس طرح تمہارا دل تڑپے، مچلے، تڑپو، پھڑکو، اس طرح کی مودت رکھو گے تو پھر صاحب ایمان بنو گے۔ اور مودت کے پہلے حقدار کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ میں ایک ایک حدیث پہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ ایک ایک لیکچر دے سکتا ہوں آپ کو، لیکن میں نے وعدہ کیا تھا کہ صرف سمری چلے گی۔ اگلی حدیث دینا چاہتا ہوں، اور اس حدیث کو امام طبرانی معجم الاوسط میں لے کے، اس کی جلد نمبر 2 ہے، حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 2230، اور اسی حدیث کو امام حیثمی مجمع الزوائد و منبع الفوائد میں جلد نمبر 9 ہے، صفحہ نمبر 175، اور اس کو مولا علی علیہ السلام ہی روایت کرتے ہیں۔ آپ کیا روایت کرتے ہیں کہ ان علی علیہ السلام
قال فینا فی آل محمد علیہم السلام فیہا میم آیت لا یحفظ مودتنا الا کل مومن ثم قرأ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ مولا علی علیہ السلام سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ ہم آل محمد علیہم السلام کے بارے میں سورہ حامیم یعنی سورہ شورا کی بات فرما رہے ہیں۔ ایک آیت ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف ایمان والے ہی ہماری محبت کی حفاظت کرتے ہیں، اور پھر آپ نے یہ آیت پڑھی کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ تو پتہ چلا کہ یہ جو آیت مودت ہے، اس کے جو پہلے مصداق اول ہیں اس ہستی کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ اگلی روایت دینا چاہتا ہوں جس کو علامہ شوکانی نے لیا ہے فتح القدیر میں، اس کی جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 535، بیروت لبنان کا نسخہ ہے۔ اسی روایت کو امام ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں لیا ہے، اس کی جلد نمبر 10 ہے، صفحہ نمبر 3270۔ اسی روایت کو امام جلال الدین سیوطی نے در منصور میں لیا ہے، اس کی جلد نمبر 7 ہے، صفحہ نمبر 352 ہے۔ اسی روایت کو امام سلبی نے الکشف والبیان میں لیا ہے، جلد نمبر 8 ہے، صفحہ نمبر 308، بیروت لبنان کا نسخہ ہے۔ اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کر رہے ہیں، اس کے الفاظ کیا ہیں؟ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لما نازلت هذه الآیۃ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قرابتک هؤلاء الذین واجبت علینا مودتهم قال علی وفاطمہ وولدہما۔ اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی یعنی سورہ شورا کی قل لا اسألکم والی، تو میں نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ آپ کی وہ کون سی قرابت ہے جس کے بارے میں اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ان سے مودت رکھیں، جن کی مودت فرض کر دی گئی، کمپلسری کر دی گئی؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ علی ہے، وہ فاطمہ ہے اور ان کی اولاد ہے۔ یعنی یہاں بھی آقا علیہ السلام نے پہلا نام علی ابن ابی طالب کا لیا ہے، یعنی آیت مودت کے جو پہلے مصداق ٹھہرے ہیں اس ہستی کا نام علی ابن ابی طالب ہے علیہ السلام، اور یہ مولا علی علیہ السلام کی کلی افضلیت ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ آپ کی محبتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، اور اس حدیث کو امام قرطبی نے جامع احکام القرآن میں جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 25 میں لیا۔ اسی حدیث کو امام بغوی نے معالم التنزیل میں لیا، جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 127۔ امام ابن حجر مکی نے سوائق محرقہ میں لیا، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 479۔ اس میں سعید بن جبیر نے اس کو روایت کیا حضرت عبداللہ ابن عباس سے، وہ کہتے کہ لما انزل اللہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من هؤلاء الذین نودهم قال علی وفاطمہ وابناؤہما۔ سعید بن جبیر حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ قل لا اسألکم والی، تو ہم نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ وہ آپ کی کون سی قرابت ہے، وہ کون سی ہستیاں ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں کہ جن سے ہم نے محبت کرنی ہے، مودت کا جذبہ رکھنا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وہ علی ہے، وہ فاطمہ ہے اور ان کی اولاد ہے۔ یہاں بھی جو پہلا نام لیا آقا علیہ السلام نے وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا نام لیا ہے، یعنی اس آیت مجیدہ کے جو مصداق اول ہیں اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ اگلی حدیث دینا چاہتا ہوں، اور اس حدیث کو امام طبرانی اپنی معجم الاوسط میں لے کے آئے ہیں، اس کی جلد نمبر 2 ہے، حدیث کا نمبر ہے 2155۔ امام حیثمی مجمع الزوائد و منبع الفوائد میں لے کے ہیں، جلد نمبر 9 ہے، صفحہ نمبر 145 ہے۔ یہ ایک بڑی طویل روایت ہے جو امام حسن علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ امام حسن علیہ السلام کا خطبہ ہے کہ جب آپ نے فرمایا تھا کہ من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا الحسن بن محمد۔ آپ نے فرمایا جو لوگ مجھے جانتے ہیں، یہ مجھے جانتا ہے، وہ مجھے جانتا ہے، اور جو مجھے نہیں جانتا وہ سن لو کہ میں حسن بن محمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں محمد کا بیٹا حسن ہوں۔ ثم تلا، پھر آپ نے یہ قرآن مجید کی آیت تلاوت کی، کون سی؟
وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي ابراہیم و اسحاق و یعقوب، یہ سورہ یوسف کی آیت پڑھی آپ نے کہ میں نے اتباع کی ہے اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کی ملت کی، وہ میں نے ان کی اتباع کی ہے، ان کے دین کی میں نے پیروی کی ہے۔ یہ بیان کر کے آگے آپ نے فرمایا امام حسن بن علی علیہ السلام نے کہ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا انا ابن البشیر، میں یعنی بشیر حضور علیہ السلام کی طرف نسبت کر رہے ہیں کہ میں بشیر بشارت دینے والے کا بیٹا ہوں، یعنی حضور جو خوشخبری دینے والے ہیں۔ انا ابن النذیر، میں لوگوں کو اللہ کے احکام سے ڈرانے والے کا بیٹا ہوں۔ ثم قال، پھر فرمایا وانا من اہل البیت الذین افترض اللہ مودتہم وموالاتہم، آپ نے فرمایا کہ پھر میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں کہ میں اس اہل بیت میں سے ہوں جن کی مودت کو اور جن کی ولایت کو اللہ نے فرض کر دیا ہے، کمپلسری کر دیا ہے، واجب کر دیا ہے۔ فقال فیما انزل علی محمد قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اور میں وہ ہوں کہ جن کے بارے میں محمد پر یہ آیت مجیدہ نازل ہوئی ہے کہ آپ ان کو کہہ دیں آپ سے اجر رسالت کا کچھ نہیں مانگتا سوائے اپنی اہل بیت کی مودت کے۔ یعنی اس میں امام حسن بن علی علیہ السلام کا یہ جو خطبہ ہے یہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ یہ جو آیت مجیدہ ہے اس کے مصداق یہ ہیں۔ اگلی روایت دینا چاہتا ہوں، اور اس روایت کو امام اماد الدین ابن کثیر اپنی تفسیر القرآن العظیم میں جلد نمبر 3 ہے صفحہ نمبر 515، اسی کو امام جلال الدین سیوطی در منصور میں جلد نمبر 7 ہے صفحہ نمبر ہے 347، جب امام زین العابدین علیہ السلام کو کھڑا کیا گیا وہ ایک زینہ کے اوپر، سیڑھی کے زینہ پہ، تو ایک شامی ایک لعنتی کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ معاذ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے تم کو قتل کیا اور تمہاری صورت میں معاذ اللہ جو فتنہ تھا اس کی کوہ کو کاٹ دیا، تمہارا خاتمہ کر دیا۔ جب اس لعنتی نے یہ جملے کہے تو فقال لہ علی بن الحسین علیہ السلام، تو امام زین العابدین علیہ السلام نے اس لعنتی سے ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں اقرأت القرآن، ہماری شان میں گستاخی اور بے ادبی کرنے والے، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو کہتا ہے کالا نام، کہتا ہے ہاں میں نے پڑھا ہے۔ کالا اقرأت آل حامیم، کیا تو نے یہ آل حامیم والی سورہ نہیں پڑھی؟ کالا قرأت القرآن ولم اقرأ آل حامیم، کالا ما قرأت قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى قال وانکم لانتم ہم قال نعم۔ وہ لعنتی کہتا ہے جب قرآن پڑھا ہے تو حامیم والی صورت بھی تو پڑھی ہوگی، تو آپ نے فرمایا اگر حامیم والی تو نے صورت پڑھی ہے تو نے اس میں یہ آیت نہیں پڑھی قل لا اسألکم علیہ اجرا والی؟ تو کہتا ہے کیا وہ تم ہو؟ تو امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں اے گستاخ بے ادب، وہ ہم ہی ہیں، ہم ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا تھا کہ حبیب ان کو کہہ دو تم سے کوئی اجر رسالت، کوئی معاوضہ، کوئی صلہ نہیں مانگتا، ہاں ایک امید رکھتا ہوں کہ میری اہل بیت سے محبت کرنا۔ وہ حضور کی اہل بیت جن کی مودت، جن کی محبت قرآن میں کمپلسری کر دی گئی تھی، فرض کر دی گئی تھی، وہ کوئی اور نہیں، وہ ہم ہیں۔ ایک اور روایت دینا چاہتا ہوں جس کو امام ابن ابی حاتم تفسیر القرآن العظیم میں جلد نمبر 10 ہے صفحہ نمبر ہے 3276، اس کو حافظ اماد الدین ابن کثیر نے بھی اپنی تفسیر میں لیا ہے، جلد نمبر 4 ہے صفحہ نمبر 115، علامہ مبارک پوری نے بھی تحفۃ الاحوذی میں اس کو لیا ہے، جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 89۔ حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں ابن عباس نے قال لما نازلت قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى قالوا یا رسول اللہ من هؤلاء الذین یأمرون اللہ بمودتہم قال علی وفاطمہ وولدہما، یعنی اس مقام پہ بھی جو پہلا نام لیا گیا ہے وہ مولا علی علیہ السلام کا نام لیا گیا ہے۔ ایک اور بات جس کو امام ابن حجر اسقلانی نے لیا ہے، اس کے علاوہ علامہ زمخشری نے لیا تفسیر کشاف میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 219، بیروت لبنان کا نسخہ ہے۔ اس میں بھی حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں ابن عباس نے قیل یا رسول اللہ من قرابتک هؤلاء الذین واجبت علینا مودتہم قال علی وفاطمہ وابناہما والحسن والحسین۔ اس میں بھی حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں، بس وہ امام زین العابدین علیہ السلام والی جو روایت تھی اس سے تھوڑی سی طبیعت ناساز ہو گئی ہے۔ اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ جب اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ کی
قرابت سے محبت رکھیں، مودت کا جذبہ رکھیں، وہ قرابت دار کون ہیں؟ تو حضور نے فرمایا تھا وہ علی ہے، وہ فاطمہ ہے، اور ان کے بیٹے حسن اور حسین ہیں۔ یعنی اس حدیث مبارکہ میں بھی جو پہلے مصداق بنے ہیں اس ہستی کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ اور یہاں ایک اور بڑی خاص بات ہے جو میں آخر میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، یہ جو قربا کا لفظ آیا ہے، یہ قربا مؤنث کا واحد کا صیغہ ہے، یعنی قربا کسی ایک عورت کو کہا گیا ہے۔ تو پتہ چلا وہ جو ایک عورت ہے، جو واحد عورت ہے، جس کی محبت کو، جن کی مودت کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنی امت تک یہ پیغام پہنچا دو، اس عورت کا نام جو واحد ہے، جتنی بھی میں نے روایات پڑھی ایک ہی عورت ہے، اور اس عورت کا نام پاک فاطمہ بطول زہرا ہے سلام اللہ علیہا، جن کی شان پہ حملے ہو رہے ہیں۔ اور وہ ایک ہی واحد عورت ہے جو جتنی بھی روایات آپ کہیں سے بھی لے کے آئیں گے اس آیت کے ذیل میں، عورت آپ کو ایک ہی ملے گی، اور آگے پھر جو مرد ملیں گے ان کی نسبت بھی اسی ایک عورت سے ہوگی، یا اس عورت کے بیٹے ہیں، اولاد ہے، اور یا اس عورت کا شوہر ہے۔ یعنی یہ بھی پاک سیدہ کی کلی افضلیت ہے کہ یہ مقام اور مرتبہ بھی پاک سیدہ کو اللہ اور اللہ کے رسول نے عطا کیا ہے۔ اور مولا علی علیہ السلام بھی اس آیت مجیدہ کے جو پہلے مصداق ہیں وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ اسی لیے امام سجاد فرمایا کرتے تھے، امام باقر علیہ السلام کا بھی یہ فرمان ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف سے بھی یہ فرمان ملتا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے جتنا ظلم اور ستم ہم پر ہماری قرآن میں مودت کو فرض ہونے کے بعد ہوا ہے، ہو سکتا ہے کہ قرآن میں ہماری مودت کو فرض نہ کیا جاتا تو اتنا ظلم و ستم ہم پہ نہ ہوتا۔ تو میں پوچھتا ہوں لوگوں سے، وہ لوگ آج کدھر کھڑے ہیں جو ان کے ڈیفینڈر بن گئے ہیں، جنہوں نے ساری زندگی حضور علیہ السلام کے اہل بیت اطہار کو رلایا، جنہوں نے آقا علیہ السلام کے اہل بیت اطہار سے جنگیں کی، جو تلواریں، نیزے، کمان لے کے حضور علیہ السلام کے اہل بیت اطہار کے سامنے آگے، جو مولا علی علیہ السلام سے جنگ کرنے آگے، جو امام حسن علیہ السلام سے جنگ کرنے آگے، جو امام حسین علیہ السلام سے جنگ کرنے کے لیے نکل آئے، جنہوں نے چن چن کر پہلے امام سے لے کے امام علی علیہ السلام سے لے کے امام حسن عسکری تک، جنہوں نے چن چن کر حضور علیہ السلام کی آل کو، اولاد کو شہید کیا، قید کر دیا گیا، کسی کو زہر دے کے شہید کیا گیا، کسی کو حالت نماز میں شہید کیا گیا، اور امام حسین علیہ السلام کو کربلا کے ریگزار میں پورے خاندان سمیت پیاسا شہید کر دیا گیا، گھوڑے دوڑائے گئے۔ کیا ظلم و ستم نہیں ہوئے حضور علیہ السلام کے اہل بیت اطہار کے اوپر؟ میں پوچھتا ہوں جو ان لوگوں کے ڈیفینڈر بن گئے ہیں، جو ان کا دفاع کرتے ہیں، جنہوں نے ساری زندگی اہل بیت اطہار سے لڑائی کی، جنگیں کی، ہم حضور علیہ السلام کے اہل بیت اطہار کی عظمت، افضلیت، ان کے فضائل بیان کرنے کی بجائے ان کے دشمنوں کے قصیدے پڑھ رہے ہیں۔ ہم کو صرف وہی نظر آتے ہیں جو اہل بیت اطہار سے لڑتے رہے، جنگیں کرتے رہے، جو اہل بیت اطہار کو ممبروں پہ گالیاں نکلواتے رہے، ہم کو وہ نظر آتے ہیں۔ کس منہ سے جاؤ گے تاجدار کائنات کی بارگاہ میں؟ کس منہ سے جاؤ گے حوض کوثر پہ؟ کس منہ سے سامنا کرو گے؟ یہ جو وقت ملا ہے اس کو غنیمت جان لو۔ میں پیغام دیتا ہوں کہ کیا خبر یہ کب سانسیں بند ہو جائیں، زندگی کا بھروسہ نہیں۔ حضور کی اہل بیت اطہار کے نوکر بن جاؤ، سگ بن جاؤ، بھکاری بن جاؤ، اپنا اوڑھنا بچھونا، جینا مرنا، اٹھنا بیٹھنا، اس کی گدائی کر لو، اس کی نوکری کر لو۔ مجھے اگر اپنی بخشش کا کوئی ذریعہ نظر آتا ہے تو وہ صرف اس کی نوکری ہے، اور میرے پاس کوئی کمال نہیں ہے، اور کسی بات میں مجھے فخر نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، دعا کیا کرو اللہ تعالیٰ زندہ رکھے تو ان کی محبت پہ، موت آئے تو ان کی محبت پہ۔ اپنی نشست کو ادھر ہی ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر اگلی نشست میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر و ما علیہ الا البلاغ المبین۔